अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ हवेली बेस, रिवेंज बेस, रूड हीरो वडेरा बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। और आज लास्ट एपिसोड की जानिब बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। गोया उसने अपनी सज़ा का खुलासा किया तो रम्ज़ गहरी सांस भर कर रह गई थी। दिलहाम और मूसा के आने से उनके मुस्तरिब दिल परेशान हुए थे। दिलहाम ने एक फ़ाइल लाके उनके सामने रखी थी। मूसा की नज़रें झुकी हुई थी। रम्ज़ चोर निगाहों से उसके तासुरात जानना चाहती थी। मैंने ये फ़ैसला किया है कि तुम्हारा और मूसा का डाइवोर्स करवा दिया जाए ताकि तुम्हें एहसास हो कि मोहब्बत के बगैर जीने का तसव्वुर कैसा होता है। दिलहाम का स्पार्ट अंदाज न सिर्फ रम्ज़ की जान निकालने को काफ़ी था बल्कि अना भी साकत हो गई थी। क्या वो इस बात से अनजान था कि रम्ज़ एक मोहब्बत की खातिर इतना कुछ किया और उसका भाई वही मोहब्बत उससे छीन लेगा। डाइवोर्स के बाद मूसा तुम्हें हवेली छोड़ आएगा, आगे के मामलात में खुद देख लूँगा। हर रायत से आरी अंदाज बेरहमी के सिंहासन पे बैठा शख्स देखते ही अना का मजीद चुप रहना महाल हुआ था। ये क्या कह रही हैं आप? मूसा और रम्ज़ से पूछा है कि वो लोग क्या चाहते हैं। अना के चिल्लाने पे दिलहाम ने एक नागवार निगाह उस पे डाली। साइन करो रम्ज़। खूनख्वार निगाहें अना पे जमाए उसने रम्ज़ को कहा था। इससे पहले कि वो दिलहाम के हाथ से पेन थामती, अना ने सामने पड़े कागजात उठाते उसके टुकड़े कर दिए। तुम खुद को समझते क्या हो? ज़रा भी तरस है यार। उसके सामने आ टिकी थी। उस वक़्त वो सोने की तैयारी में थी, मसरूफ़ था। उसके करीब आके अना का चेहरा सुर्ख पड़ा था जो उस वक़्त बिना शर्ट सिर्फ नाइट ट्राउज़र में मलबूस था। क्या तुम दोनों को परिहान पे तरस आया था? दिलहाम उल्टा सवाल दागा तो अना की गर्दन में गिल्टी सी उभरते हुए मालूम हुई थी। गलती हुई है, पेशेमान भी तो हैं हम। वो दोनों की वकील बनी थी। मेरी बहनों के मसले मुझ पर छोड़ दो। तुम बताओ क्यों आई हो यहाँ? लाइट ब्राउन सूट में मलबूस, शानों पे भारी शाल रखे वो बावजूद हजार नाराज़गी के दिलहाम को डिस्टर्ब कर रही थी। तभी उसे वहाँ से निकलने की खातिर वो तेज़ आवाज़ में बोला, आपने अच्छा नहीं किया रम्ज़ के साथ। दिलहाम उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। मैं जानता हूँ क्या करना है क्या नहीं। तुम्हारा अंजाम भी इस जैसा ना हो, इसलिए यहाँ से दफान हो जाओ। दिलहाम ने उसे बाहर का रास्ता दिखाने को बाकायदा इशारा किया तो उसके ज़ब्त ने दामन छोड़ा था। उसे रूठा सनम मनाना था। तभी रोते हुए उसके सीने पे अपना मुकाम ढूंढने लगी थी, पर दिलहाम उसे झड़कते कमरे से निकल गया। वो हाली हाथों से देखती हुई मजीद परेशान हुई थी। गाड़ी सुबह रवि से वादियों का सफ़र तय कर रही थी जबकि वक्फे वक्फे से उभरती रम्ज़ की सिसकियाँ मूसा का सुकून बर्बाद कर रही थी। वहीं उसकी तवज्जो भी ड्राइविंग से हटा रही थी। गाड़ी के रुकने पे उसने मूसा को देखा जो नीचे उतरते आगे बढ़ रहा था जहाँ मजमा सा लगा हुआ था। क्या हुआ, इतना रश क्यों है? एक ड्राइवर से उसने पूछी वजह। साहब लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद है और वो तो अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है क्या? वो परेशान हुआ। अकेला होता तो मसला नहीं था, रम्ज़ भी तो साथ थी। उसने ड्राइवर ने पीछे झांका। आपके साथ फैमिली है? मूसा ने इस बात में सर हिलाया। तो साहब ये रास्ता तो कोई दिन तक बंद भी रहता है, आप कहीं करीब कहीं होटल देख लें। वो मुफ्त के मशवरे से नवाजता वहाँ से निकल गया तो मूसा परेशानी से माथा मसला। क्या हुआ? रम्ज़ की आवाज़ ने भारी होने की वजह से हो रही थी, रोने की वजह से भारी हो रही थी। मूसा ने चौंकते हुए उसे देखा और फिर नफी में सर हिला गया। रास्ता बंद है, एक जवाब देते उसने दिलहाम को काल मिलाते सिचुएशन बताई थी। वो आगे ना जा सकते थे और ना ही पीछे का सफ़र आसान था। तभी दरमियानी राह निकालते पहाड़ों के कच्चे रास्ते से गुजरते वो एक साथ एक मुकामी होटल में आया था। अपनी रेपुटेशन बरकरार रखे उसने एक ही रूम बुक करवाना पड़ा था। कमरे में आते ही रम्ज़ को गुनागू सुकून का एहसास हुआ था। बाहर की सर्दी हड्डियों को मुंजमद करने वाली थी और जबकि मूसा के सामने एक नई परेशानी थी। वहाँ पे सिर्फ एक ही बेड के सिवा कुछ भी ऐसा ना था जिस पे वो रात गुजार सके। भूख लगी है मुझे, रम्ज़ ने मूसा की तरफ निगाहें उठाते हुए कहा और मूसा उठ के बाहर की जानिब निकल गया ताकि इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ सके। रम्ज़ की रूहानी आवाज़ पे वो सर अस्बात में हिलाते उसके लिए खाना लेने गया। वापसी पे खाने के साथ एक और कंबल भी उसके पास था। रम्ज़ ने उस पे कोई खास वजह नहीं दी थी। ये क्या खाना खाते ही वो लेट गई थी, जबकि शायद एहतिजाजन खामोशी इख्तियार रखी या फिर दिलहाम वक्त का फ़ैसला कबूल कर लिया था। मूसा को उसकी गहरी चुप से एक उलझन हो रही थी। वो शर्मिंदा थी पर तब
بھی وہ اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اب اچانک چپ اس کے سونے کا یقین کرتے اس نے خود کو تھوڑی سی جگہ ایڈجسٹ کیا تھا۔ آنکھیں موندی تو پلکوں پہ کچھ منظر چلنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم رمز سے یہ رشتہ نبھاؤ۔ موسیٰ کے سامنے بیٹھے دلہام نے ایک شاک ہی تو دیا تھا، اسے بھلا اپنی ہی سزا سمجھ لو۔ بہرحال غفلت تم نے تو اپنی ہی ذمہ داریوں سے بھرتی ہے۔ اتنی خوبصورت سزا موسیٰ کو تو یقین ہی نہ تھا، اس کی خاموش محبت کو بھی منزل ملے گی، لیکن اس کے لیے تو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ دلہام کی بات پہ وہ چونکا تھا، اور اس کا پلان سنتے ہی موسیٰ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی، جس میں اسے رمز اور انا کے ساتھ جھوٹی ڈائیورس کا ناٹک کرنا تھا تاکہ وہ رمز کا ری ایکشن دیکھ سکیں، پر انا نے تو یہ نوبت ہی نہیں آنے دی تھی۔ تبھی دلہام کو اپنا پلان بدلنا پڑا تھا۔ اس نے بی جان اور داجان کو اعتماد میں لیتے سب کچھ بتا دیا۔ انہیں بھی موسیٰ کی حیثیت سے زیادہ ایمانداری سے نے متاثر کیا تھا، جس نے کبھی رمز سے جائز رشتے ہوتے ہوئے بھی اپنی حدود نہیں پھلانگی تھی۔ اپنے کمبل میں سمٹی رمز سردی کی شدت سے سمٹی مزید اس کے قریب ہوئی تو خیالوں کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ گلابی کمبل چہرے سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، وہ پریشان حال چہرہ بھی نیند میں بھی اپنی داستان سنا رہا تھا۔ موسیٰ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی واقع ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اس چاند کو چھونے کی خواہش کر بیٹھا۔ قربت تو پہلے بھی کئی بار رہی تھی، پر یقین کی ڈور کبھی نہیں تھمائی گئی تھی، اور آج یقین کی ڈور بھی ہاتھ میں تھی تو دل کے تقاضے ان کے درمیان رشتے کو نزاکتوں سے آگاہ کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو ایک ہاتھ کی ہتھیلی پہ ٹکائے دوسرے ہاتھ میں اس چاند کو مکمل جھلک دیکھنے کو لگا۔ ہلکا سا کمبل سرکا گیا تھا، وہ روشن چہرہ اس کے سامنے تھا۔ کتنا روتی رہی تھی وہ پورے راستے، جبکہ اس کے پاس تمام اختیارات ہونے کے باوجود بھی ضبط کر کے بیٹھا رہا تھا۔ بے چین نیند سوتی رمز کی آنکھ موسیٰ کے لمس سے کھل گئی تھی۔ موسیٰ! اتنی قربت میں اس کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا کہ من چاہا شخص پہلی بار خود سے اتنا قریب تھا۔ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں پہ جمایا تھا، اور آج اپنا نام بے حد پیارا لگا تھا۔ کیا یہ خواب میں آنکھیں کھولوں گی اور سب ختم، بہت دور چلے جاؤ گے تم مجھ سے؟ در حقیقت وہ حقیقت میں آئی تھی۔ جس شخص کی خاطر وہ اپنوں سے بہت دور چلی گئی تھی، آج وہ بھی دور جانے والا تھا۔ نہیں میری جان، یہ سب سے بڑا سچ ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں۔ موسیٰ نے اپنی پیشانی کو اس کی ناک سے رگڑتے اپنے لمس کی تازگی بخش سے اس پر تپش الجھی سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرتے کہا تھا۔ رمز کی آنکھوں سے ایک بے یقین پتجھڑ کی لڑی لگی تو موسیٰ نے بچا کچا فاصلہ سمیٹتے اسے بھی حد قریب کر لیا تھا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تو موسیٰ نے اپنے کشادہ سینے میں سموتے رونے دیا تھا۔ آج جی بھر کر دل کھول کر رو لو، میں مر جاؤں گی، مجھے یہ گلٹ زندہ نہیں رہنے دے گا کہ میں یہ پریحان کی زندگی سے کھیلا اور اپنے بھائی کی محبت کو خطرے میں ڈالا اور خود بھی خالی ہاتھ رہ گئی۔ مجھے محبت راست نہیں آئی اور مجھے پریحان اور درید کی محبت کی آہ لگی۔ موسیٰ کو اس کے الفاظ دکھی کرنے لگے تھے۔ اسے ایک دم خود پہ غصہ آنے لگا تھا۔ اب ایسی کیا سزا دینی جو ہوا قسمت میں ایسے لکھا تھا۔ اس نے دلہام بخت کے چکر میں اس لڑکی کو مزید دکھی کر دیا تھا۔ آپ کو ایک بات پتہ ہے رمز؟ اس کے آنسوں کو لبوں سے چومتے موسیٰ نے سرگوشی کی تو اس کی بات پہ وہ دھیان نہیں دے سکی۔ موسیٰ نے آج اس کا نام روایتی تعظیم کے بغیر لیا تھا۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ بہت برا روتی ہیں، یہ دل دکھنے لگا ہے آپ کو روتے دیکھ کر۔ موسیٰ کی بات سنتے اسے لگا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس نے غصے میں اس کو پہلو سے ہٹنا چاہا تھا، پر موسیٰ نے پہلی بار مکمل استحقاق جتاتے اسے دوبارہ اپنے پاس گرایا تھا۔ رمز کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ اسے موسیٰ میں کچھ بدلاؤ سا نظر آ رہا تھا۔ موسیٰ وہ بھائی سالے صاحب کی تو بات ہی نہ کریں آپ اس وقت، صرف یہ دیکھیں یہ تنہائی بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ موسیٰ کے لبوں پہ شریر مسکراہٹ بکھری تھی اور رمز بوکھلائی۔ کیسی ڈیمانڈ؟ وہ اتنی بچی نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں کے معنی خیز انداز نہ سمجھ پاتی، تبھی انجان بنی تھی۔ شاید آپ کو اس کمبل میں سردی لگ رہی ہے تو اچھے شوہر ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے کہ آپ کے آرام کا خیال رکھنے کا، زمانی انداز میں کہتے اس نے رمز کے گرد اپنا کمبل لپیٹا تو اس کی دھڑکنیں سیکنڈز میں دوڑنے لگی تھی۔ موسیٰ یہ سب کیوں؟ میرا مطلب ہے تم تو مجھے، موسیٰ نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اس سے مزید کچھ بولنے سے روکا تھا۔ چلو ایک اور دنیا میں تمہارے ساتھ چلتے ہیں جہاں حالات کچھ بھی ہو مگر ہم ساتھ رہتے ہیں، جہاں موسم کوئی بھی ہو جدائی کا نہ ہو لیکن
جہاں چاند بھی تم ہو، جہاں سورج، ہوا، روشنی، خوشبوؤں کا رنگ تم سے ہو، دل پہ جہاں دل دھڑکنے کا موسم ہو، ہر ایک احساس تم سے ہو، جہاں پر میرے جینے کی ساری آس تم سے ہو، چلو ایک اور دنیا میں تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے موسیٰ کو تکے جا رہی تھی۔ آنسو ایک بار پھر ساتھی بنے تو موسیٰ نے انہیں سمیٹتے اسے خوشیوں بھرے لمحوں کی وعید سنائی تھی۔ وہ مسرور تھا، اس کی خاموش محبت کو زباں مل گئی تھی۔ دلہام بخت نے سنبھالنے کا ذمہ لیا تھا۔ رمز پر پرتشکر تھی کہ معجزے اور دعائیں ایسے بھی رنگ لاتی ہیں۔ رات ان کے ملن پہ مسکراتی کنگن پہ کہکشاؤں کے ساتھ جشن منانے لگی تھی۔ چاند ایک بادل کے ٹکڑے کی اوٹ میں پھنسے کہکشاؤں کو جگمگانے کا موقع دیا تھا۔ پریحان نم آنکھوں سے اسے رپورٹ دیکھ رہی تھی جو اس کی دیکھ بھال کو رکھی گئی تھی۔ نرس غلطی سے چھوڑ گئی تھی۔ درید کمرے میں داخل ہوا تو جیسے بھونچال اس کے انتظار میں تھا۔ کیوں تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی درید، کیوں؟ وہ چلاتے ہوئے ہاتھوں پہ لگی ای وی لائن کھینچ گئی تو خون کی ایک پتلی سی دھار اس کی نسوں سے نکلی تھی۔ کام ڈاؤن، واٹ ہیپنڈ، کچھ بتاؤ گی بھی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامنے اسے سہارا دیتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں نہیں کچھ پتا؟ یہ تم ایسے ہی بچے بن رہے ہو، انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو درید، میرا بچہ درید۔ وہ پریحان اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پائی تھی۔ درید کو اس سے بڑھ کر شاک لگا تھا۔ وہ اس کے شانے پہ سر ٹکائے رونے لگی تھی۔ بی بریو پریحان، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ورنہ۔ درید کی بات پہ اس نے غصے سے سر اٹھائے۔ وہ رپورٹ اسے پکڑائی تھی جسے دیکھتے درید کے چہرے پہ الجھن کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اس کی بات تصدیق ہوتے مانو چہرے سے خون نچڑ گیا تھا۔ اس نے فوراً دلہام کو کال ملائی تھی، وہ جو ابھی ناشتہ کرنے لگا تھا۔ درید کی کال فوراً اٹھائی تھی۔ ہاں بولو درید، سب ٹھیک ہے نا؟ پریحان کیسی ہے؟ اندر آتی انا بھی پریحان کے ذکر پر الرٹ ہوئی تھی۔ اوہ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے بتا دینا چاہیے تھا، پر اس وقت سچویشن ہی ایسی تھی کہ دلہام اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ انا کو ان کی باتوں سے سمجھ نہیں آئی کہ موضوع گفتگو کیا ہے۔ وہ درید کو مطمئن کرتا کھڑا ہو گیا۔ دل بریک فاسٹ، وہ جو اسے بریک فاسٹ کرنے کا کہہ رہی تھی۔ دلہام نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھتے ہاتھ اٹھائے، مزید کچھ بولنے سے روک دیا۔ تمہاری وجہ سے آج درید اور پریحان نے اپنا بچہ کھو دیا۔ وہ خوشی جو ان کے علم میں بھی نہیں تھی۔ وہ تقریباً دھاڑتے ایک زوردار کک ٹیبل پر مارتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ انا کا دل کھولایا تھا۔ ایک بار پھر پچھتاوے تھے منظر پہ۔ دلہام بخت اسے خود سے میلوں دور نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں خون جھلکانے لگی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دلہام جو کمرے میں والٹ لینے گیا تھا، گاڑی سٹارٹ ہونے کی وجہ سے آواز پہ بھاگتے ہوئے کھڑکی سے جھانکا۔ انا تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال گئی تھی۔ او شٹ، بے وقوف لڑکی۔ دلہام بھاگتے قدموں سے باہر آیا اور اس وقت کوئی اور گاڑی بھی وہاں نہیں تھی۔ وہ آفس کال کرتے دوسری گاڑی منگوانے پر لگا، پر اس کے دھیان کے دھاگے بار بار انا میں الجھے تھے۔ اگر اس کی گاڑی کا بیلنس بگڑ گیا تو، کچھ ایسا ہو گیا تو، آگے کی سوچ آتے ہی اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس نے بھی تو سزا طویل کر دی تھی۔ وہ پریشان سا ٹہل رہا تھا جب اس کا سیل بج اٹھا۔ وہ دوسری طرف بات اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ فریش سی واش روم سے نکلی تھی جب موسیٰ نے فوراً اسے اپنی قید میں لیا تھا۔ نہ جھٹکو یہ اپنے زلف کو، یہ نازک لب ہیں، یہ آپس میں دو لپٹی کلیاں، ذرا ان کو کھولو۔ وہ فریش سا واش روم سے نکلی تھی جب موسیٰ نے اپنی قید میں لیا تھا۔ اور پھر تمہارا کچھ نہ بگڑے گا مگر دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھیگی رات کا بھیگا بدن، یہ حسن کا عالم، یہ سب انداز مل کر دو جہاں کو لوٹ جائیں۔ یہ نازک لب ہیں، یہ آپس میں دو لپٹی کلیاں، ذرا ان کو الگ کر دو، ترنم پھوٹ جائیں گے۔ ہماری جان لے لے گا یہ نیچی آنکھ کا جادو، چلو اچھا ہوا مر کر جہاں سے چھوٹ جائیں گے۔ موسیٰ، وہ جنجلائی سی تھی۔ بھلا اس نے موسیٰ کے یہ انداز دیکھے تو جو بات بات پہ شوخ جملے تو کبھی محبت جتلانے اندازوں سے اس کا جینا دوبھر کر رہا تھا۔ یہ ناانصافی ہے میڈم، ہم دور تھے تو آپ کو ہی شکایتیں تھی، سچ ہی کہا ہے کسی نے، دور کے ڈھول سہانے۔ وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا اور رمز روحانسی ہو رہی تھی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے راستے کلیئر ہوئے تھے، پر شاید موسیٰ کو وہ ہوٹل کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی، تبھی اس کا
वहाँ से रास्ता तवील हो चुका था। जी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, बस तुम कभी कभी हद कर देते हो। वो खिड़की से बाहर के मनाजिर पे निगाह जमाए बोली थी, आज शायद फिर से बारिश होगी और इसी वजह से रास्ते बंद हो जाएंगे, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे और हमें कुछ दिन यहीं पे रुकना होगा। मूसा रम्स को सारी बात बता रहा था। ठंडी हवा में गहरी सांस भरते उसने पेशन गोई की थी। बादल तो एक हफ्ते से खूब बरस रहे हैं, ज़मीन की शायद प्यास ही नहीं बुझ रही है, जुमानी अंदाज में कहते उसने रम्स को अपने हिसार में लिया था। रम्स का शर्माया ललजाया रूप मूसा को मजीद उसका दीवाना बना रहा था। हम हवेली कब वापस जाएंगे? रम्स ने मूसा से पूछा जो उसके शानों पर सर टकाए हुए था। मेरा दिल तो चाहता है कभी नहीं, उसने शोही से कहते रम्स के रुखसारों को लबों से मस किया तो वो उसे घूरते पीछे धकेलने लगी थी। कुछ ज़्यादा ही शोखे नहीं हो गए आप? हाँ, आप खुद ही तो चाहती थी कि मैं ऐसा बन जाऊँ और अब शिकायत भी आपको है। कमाल करती हैं बीवी जी। शोख अंदाज लिए लब सकेड़े थे और फासला भी बढ़ाया था। मूसा का अंदाज संजीदा देखते रम्स का दिल बैठने लगा था। मूसा प्लीज़। वो उसके सीने में आसमाई तो मूसा के तेवर भी कुछ ठीक हुए थे। बारिश हो रही है और उसकी बोझल सरगशी पे रम्स के हवास बाख्ता हो रहे थे। अनादिल भांत भांत की बोलियां बोलते लोगों के दरमियान एक आशना आवाज़ पे वो फौरन मुड़ी थी। दिलहाम को सामने देखते मानो कोई मन्नत पर आई थी। दिल वो मैं ये नहीं किया, सच्ची टर्न करते हुए ये गाड़ी खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। अपनी सफाइयाँ पेश करती अना को याद आया तो वो उस शख्स की नज़रों में अपना एतबार खो चुकी है। फिर कौन सा वो यकीन करेगा जबकि उसकी आंखें नमकीन पानी से लबरेज थी। वो तेज़ी से हजूम को चीरती उसकी तरफ बढ़ा और एक मजबूत हिसार कायम किए अपनी मौजूदगी का एहसास बख्शा था। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। उसे शानों से थामे उसे अपने करीब करते हुए बोला था। इतने दिन बाद दिलहाम की नर आवाज़ ने अना के सब्र की बाढ़ तोड़ी थी। वो उसके सीने से लगते ही सारों की तार रो दी थी। दिल का गुबार निकालने की जगह मुनासिब नहीं है, लेकिन वो उसकी ढारस बंधाने को हल्के से उसकी पीठ पे तशवी परी थपकी दे गया था। ओह, तो ये चेयरपर्सन दिलहाम बख्त की बीवी है। तभी तो दौलत के नशे में धत गरीब शख्स का ठेला रोन दिया, बल्कि उसे भी मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मजमे में एक आवाज़ आई तो अना ने खूबसदा निगाहों से दिलहाम को देखा, जिसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत से दहक रहा था, जबकि मुठियाँ पीछे वो सामने ही देख रहा था। दिल, तुम ठीक हो ना? तासुरात के बरक्स आवाज़ में नरमी थी, जबकि वो अना की तवज्जो सबसे हटाना चाहता था। अना ने गर्दन अस्पात में हिलाई थी। अरे ये बड़े लोग, इनके लिए आम लोग तो कीड़े मकोड़े ही हैं। कोई और भी बोला था। अना ने कर्ब से आंखें बंद की थी। चलो तुम गाड़ी में बैठो, मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ। इंतहाई नरमी से उसे अपने हिसार से निकाल दे। उसने गाड़ी का इशारा किया था वो अना को ले जाए तो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए जाने लगी थी। उस वक्त पुलिस भी वहाँ आई थी। अरे बीबी, इस गरीब की भरपाई कौन करेगा? पुलिस को देखते ही बाग खड़ी हुई। एक जज्बाती से शख्स आगे बढ़ा था। शायद उसे दिलहाम बख्त नजर नहीं आया और उसने सुना ही नहीं था कि वो दिलहाम बख्त की कुछ लगती है। तभी मजमे का फ़ायदा उठाते अना के रोकने को हाथ बढ़ाया था, पर दूसरे ही लम्हे वो शख्स ज़मीन बोस हुआ था। सर, अना बेयकीनी सी ज़मीन पर पड़े हुए शख्स को देख रही थी, जिसके नाक से खून बह रहा था, जबकि गार्ड दिलहाम के सामने आया था। तभी वहाँ इलाके का डीएसपी पहुंचा तो मामला इतना बड़ा नहीं था जितना वहाँ के मौजूद लोगों ने बढ़ाते हुए अना को हरासा कर दिया था। अगले 5 मिनट में वो उस जख्मी शख्स से मुका करते गार्ड्स को उसे हॉस्पिटल ले जाने और मरहम पट्टी करवाने के अहकामात के साथ पुलिस वालों को भी निपटा आया था। अना बार बार भी की पलकों से उनकी नमी साफ करते हुए चोर निगाहों से उसे देख रही थी, जो सामने देखते मामूल के मुताबिक ड्राइविंग कर रहा था। तमाम रास्ता खामोशी से कटा था। घर आते ही वो उसके लिए गाड़ी दरवाज़ा खोलते ही उसके इंतज़ार में खड़ा था। अना को उसकी खामोशी बहुत खिल रही थी। ना तो वो डांट रहा था, ना कोई बात कर रहा था, जबकि अना जिस जाम में गई थी वो तो मामूली हादसे पे भी धीमा पड़ गया था। सकीना बीबी जी, कावे बना के लाओ। उसे अंदर लाते ही सामने मौजूद सकीना को अहकाम देते वो खुद कमरे में चला गया था। अना की आंखें एक बार फिर से सावन बहादुर का मंजर पेश कर रही थी, जबकि दिलहाम बिल्कुल उसके पीछे ही कमरे में आई थी, जो खिड़की की जानिब रुख किए स्मोकिंग कर रहा था। अना का ज़ब्त जवाब दे गया था। उसे सकते हुए उसकी पुश्ते जा लगी थी। दिलहाम ने आंखें बंद कर ली थी। दिलहाम अपने दिल के सामने बिल्कुल ही
बगैर हथियार के बिल्कुल नरम पड़ जाता था। शायद उसे अना का रोना तकलीफ दे रहा था। उसने अपने सारे हथियार गिरा दिए थे। किस जुर्म का बदला लिया तुमने मुझसे अनादिल? क्या मोहब्बत करना मेरी सजा थी? इस तमाम किस्से में मेरे बेगुनाह दिल में और मैं कहाँ है? तुम्हारी नादानियों ने मुझे फना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जानती हो शायद अपनों में इतना कोई बेरहम हो जितना तुम बन गई थी अनादिल। जैसे वो इसी इंतज़ार में ही थी कि वो आगे आएगी और उसे ज़मीर के कटहरे में खड़ा करेगा। क्यों किया ऐसा? हाँ बताओ। वो अचानक से रुख मोड़ते उसके सामने हुआ था। अना फूट फूट के रोती ज़मीन पे झुकते उसके पाँव में गिर गई थी। दिलहाम को एक झटका लगा था। वो 2 कदम पीछे हटा था। मेरा मकसद कभी तुम्हें झुकाना नहीं रहा अना। मैंने दोस्ती भी बराबरी की सतह पे की थी। यह रिश्ता भी मुकम्मल ईमानदारी से निभाना चाहा। क्या तुम मेरे हाल दिल से अनजान थी जो तुम्हारे हर सितम और गम पे कुर्ता रहा है? मैं जज़ा की उम्मीद रखूं तो किससे? अनादिल, जिसे सबसे ज़्यादा अपना माना, खुद से बढ़कर चाहा, उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर क्या किया बताओ? शायद वो अना की शर्मिंदगियों के सामने अपने टूटे दिल की दास्तां रखते उसे कभी सर नहीं उठाने देना चाहता था। दिल, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया। क्या आप मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दे सकते? खुद को संवार लूँगी मैं जैसे आप चाहते हैं। मैंने तुम्हें कभी खुद को संवारने की बात की ही नहीं अनादिल, क्योंकि मेरे लिए तुम हर तरह से मुकम्मल हो। मुझे कभी रिश्तों का एतमाद नहीं मिलेगा। दिलहाम हनूज उस पर निगाहें झुकाए जमाए ज़मीन पे दोजानों उसके करीब बैठे सर तब सवाल कर सरापा सवाल था। तुम ऐसा सोचा अनादिल, मैं कभी मोहब्बत करूंगा और उसे अधूरा छोड़ूंगा? क्या मुश्किल मेरे लिए? कुछ भी करना मुश्किल नहीं, कुछ हासिल करना मुश्किल नहीं। किसी भी औरत को हासिल कर पाता। दौलत पावर होने के बावजूद सिर्फ एक औरत की चाह ने क्या दिन ला दिया दिखा दिया अनादिल। तुम्हारी बेएतबारी ने मुझे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। शायद दिलहाम का लहजा और आंखें भीगी थीं। शायद अना ने भीगी पलकें उठाए उसे देखा था जो अना की आंखों में ही झांक रहा था। उसकी उंगलियों की पोर्स न महसूस अंदाज में उसके आंसू चुन रही थी। तुम इन सोचों के अजाब में मुब्तला न हो और मुझे अब तुमसे मोहब्बत नहीं है। अभी भी रोज़े अव्वल जैसी बेपनाह मोहब्बत है। दिलहाम उसके रुखसार पर हाथ रखे था। बस मुझे कुछ वक़्त दो खुद को संभालने का। दिलहाम बख्त अनादिल की मोहब्बत में हारा हुआ शख्स है। आहर के तुमसे भागकर कहाँ तक जा सकता है? पर कुछ वक़्त दो मुझे कि मैं अपना ज़र्फ़ वसी कर लूँ, इन वहमों से निकल आऊँ कि परिहान के साथ क्या कुछ हो सकता था। लेकिन तुम्हारा आज का जज्बाती अमल एक बार फिर मुझे कांटों पे घसीट किया था कि मेरे दिल से खेलना बंद नहीं कर सकती। दिलहाम का वही नया नपातुला लहजा अना के दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर रहा था। अगरचे वो ख़ताओं को माफ़ करने की उम्मीद बांध रहा था पर माफ़ नहीं कर रहा था। दिल, वो उसका हाथ थामे लबों से लगा गई थी। दिलहाम के लबों पे अजियत से मुस्कुराहट बिखरी थी। ये भी एक कड़ी हकीकत थी कि बेपनाह प्यार करने वाले ही अक्सर आपकी अजियत की वजह बन जाते हैं। दिलहाम ने बारहा अपने चाहने वालों से चोट खाई थी। दरवाज़ा बजा तो दिलहाम फ़ौरन से खड़े होते दोबारा से खिड़की की जानिब मुड़ा था। बीबी जी, कावा। सकीना ने कमरे में रखे सिंगल स्टूल पे कावे का कप रखा और बाहर चली गई। दिलहाम ने दोबारा मुड़ते एक सरसरी निगाह उस पर डाली थी जो अपनी हथेलियों में किस्मत के वार से उलझी लकीरों को खोज रही थी। एक गम, हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे ना शिकवा कभी भी किसी से। सुरमई रंगों का ऊनी ड्रेस पहने वो रुई आंखों से अजीब पुरकशिश सी हंसती लग रही थी। दिलहाम ने अना से नजरें हटाए भाप उड़ाते मग को देखा। वो धीमी चाल चलते मग उठाए उसके पास बैठा था। अना ने उसका पास आना महसूस किया तो सवालिया निगाहों से उसे देखा। अब कुछ और भी कहने को था। ये पी लो, काफ़ी रिलैक्स फील करोगी तुम। वो ज़बरदस्ती मग उसे थमा गया था जबकि अना उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाहती थी। मगर वो शख्स बहुत बड़ा एक्टर था जो एक बार दिल की भड़ास निकालने के बाद फिर से अपने खोल में सिमट गया था। अगर तुम चाहो तो हवेली जा सकती हो, वहाँ का माहौल अच्छा असर करेगा तुम पर, क्योंकि अगले कुछ दिन काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला हूँ मैं।
جب انا جانا چاہتی تھی تو وہ قید کر کے رکھتا تھا اور آج اسے بنا مانگے اجازت دے رہا تھا۔ شاید دامن چھڑانے کا ایک بہانہ درکار تھا۔ وہ خاموشی سے قہوہ پیتے روم سے نکل گئی تھی۔ دلہام نے ایک بار پھر اسے نہیں روکا تھا۔ کمرے میں آتے پھر سے تنہائیاں اس کی ساتھ ہی بنی تھی۔ کتنی دیر وہ مختلف سوچوں کے حصار میں رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ وہ پھٹ سے آنکھیں موند لی تھی۔ ابھی اور ہمت نہیں تھی دلہام وقت کی گھائل کرتی آنکھوں کا سامنا کرنے کی۔ وہ دبی اسکرین پہ مضبوطی سے پاؤں جمائے اس کے پاس آ ٹکا تھا۔ کچھ دیر ہر طرف پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ انا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ دلہام نے اس پہ جھکتے محبت سے پرلمس اس کی پیشانی پہ رقم کیا اور کتنی دیر بے وجہ ٹھہرے آنسو اس کے موہنے روپ کو اپنی آنکھوں کے راستے دل میں اتارتا رہا تھا جو ان چند دنوں میں کملا کے رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے لفظوں سے بہت توڑ چکا ہے، پر وہ اس کا مسیحا بننے کے لیے پہلے اسے زخموں کی رفوگری کرنی تھی۔ ایک بھرپور طمانینت کا احساس اس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ ایک آس ملی تھی اسے معاف کر دے گا۔ نگاہ دل کے پاس ہو وہ میرا آشنا رہے۔ ہوس ہے کہ یا عشق ہے یہ کون سوچتا رہے۔ دلہام اسی کو دیکھتے ہوئے اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ وہ دلہام کو بالکل بھی یہ بات گوارا نہیں تھی۔ وہ میرا جب نہ ہو سکا یہی سزا تھی۔ کسی کو پیار جب کروں وہ چھپ کے دیکھتا رہے، اسے منا لوں تو مگر یہ سلسلہ بھی کیا رہے۔ الگ ہے اس کا ذائقہ کہ وہ کھچا رہے، مشام جام پہ خوشبو کی جب فوار ہی نہ ہو، ہزار بات پہ وہ پھول نہ تکتا رہے۔ شگفتگی جمال کو حجاب لمس چاہیے، فصیلے شب کی اوٹ میں چراغ یہ جلا رہے، نہ اتنی دور جائیے کہ لوگ پوچھنے لگیں کسی کو دل کی کیا خبر، یہ ہاتھ تو ملا رہے۔ پریحان پلیز کچھ تو رحم کھا لو مجھ پہ، کیا اپنی جان لینا چاہتی ہو، مجھے مارنا چاہتی ہو؟ اتنے دنوں سے پریحان کا لاپرواہ انداز دیکھتے درید کا سبز ٹوٹا تھا۔ تبھی وہ اس پر برسا پڑا جو اپنی رپورٹ ہاتھ میں لیے بیٹھی چمچم نیند برسا رہی تھی۔ درید سخت آواز پہ بوکھلائی تھی۔ درید ایسی کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ ناراض انداز میں بولی تھی۔ کیونکہ تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو، آج بھائی اور انا واپس آ رہے ہیں، کیا سوچیں گے ہمیں دیکھ کے؟ درید اس سے بے تپا ہوا تھا۔ درید آج ہمارا بیبی ہوتا تو ہم او گاڈ پریحان کیا تم اس سب کو بھول نہیں سکتی؟ ہمیں اس چیز پہ شکر گزار نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی قربانی لے کے ہمیں زندگی بھر کا سکون عطا کیا ہے۔ بیبی کا کیا ہے، ہم اور پلان کر لیں گے، سنجیدگی سے کہتا۔ درید شوق ہوا تو پریحان سرخ پڑتے چہرہ جھکا گئی تھی۔ او بیبی یار شرماتے ہوئے کافی سینس ایبل لگتی ہو۔ وہ جو اس کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا زبان نے غلط لے پکڑ لی تھی۔ وہ ہونک کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ پریحان کے پوچھنے پہ درید نے زبان دانتوں تلے دبایا تھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ تو بس میں یہ کہہ رہا تھا باہر چلیں، کافی اچھا موسم ہے، خوبصورت سا تمہاری طرح۔ درید اس کے موڈ میں ڈھلنے کو باتیں بنا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں درید دل میں عجیب سے ابہام اور وسوسے سے ہیں۔ پریحان پھر بھی سینٹی موڈ میں آئی تھی۔ کیا یار کون سے ابہام؟ اب تو آرجے اور لوسپیر کا قصہ بھی تمام ہوا۔ ساری زندگی جیل میں سڑے گا، اب کسی بات کی پریشانی ہے؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا ہمزاد سایہ بن کر تم پر آنے والی ہر مصیبت کو میں سب سے پہلے اپنے سر لے لوں گا۔ میری جان بس میری بے وقوف بیوی، یہ بے وقوفیاں کرنا بند کرو اور اداس رہنا چھوڑ دو تو زندگی حسین ہو جائے گی۔ پریحان کے سر پر تو اوپر سے اس کی باتیں گزر رہی تھیں، پر درید کا پر اعتماد انداز اسے اتنا ضرور یقین دلا رہا تھا کہ بہاروں کے رنگوں میں ڈھلنے اور خوشیوں کے سنگیت سننے کا وقت دور نہیں ہے۔ اور اب یقیناً لوسپیر نامی کو کوئی ابلا اس کے مستقبل میں نہیں آئے گی۔ تنگ راستے پہ پہاڑوں پہ گزرتی گاڑی حویلی کی طرف رواں دواں تھی، جس میں فرنٹ سیٹ پہ موسیٰ دلہام تھے جبکہ بیک سیٹ پر رمز اور انا بیٹھی تھی۔ رمز کے چہرے پہ عجیب سا گال بکھرا ہوا تھا۔ دلہام اس بات نہیں کر رہا تھا اور رمز کے ساتھ اس کا
تو روڈ انداز برقرار تھا، پر محبت پانے کا احساس فی الحال ہر رشتے پر غالب تھا۔ یہ رمز کی فطرت کہ اسے ایک محبت حاصل ہوتے پھر سے رشتے کو پیچھے چھوڑنے لگی تھی۔ انا کی حالت رمز کے مقابلے میں مختلف تھی۔ دلہام کا اچانک حویلی جانے کا پروگرام کیوں بنا تھا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ وہ کسی بھی چیز سے آگاہ نہیں تھی، جبکہ کل رات کے بعد اس نے انا سے بات ہی نہیں کی تھی۔ صبح سکینہ بی بی ہی پیغام لائی تھی کہ صاحب انہیں حویلی جانے کے لیے ریڈی ہونے کا کہہ رہے ہیں، اور گاڑی میں ماں سوائے دلہام اور موسیٰ کی باتوں کے سوا اور کوئی بات تھی ہی نہیں۔ اسلام آباد پہنچتے ہی دلہام ان سے الگ ہو گیا تھا۔ موسیٰ بھائی، دلہام کہاں ہیں؟ وہ کیا نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ؟ موسیٰ کو گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان سی بولی تھی۔ سر کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، کچھ سرکاری کام سے۔ دلہام کا کاٹایا گیا تھا اور جواب اسے دیتے موسیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ انا جانتی تھی کہ وہ اسے معاف نہیں کر سکا، تبھی وہ جان بوجھ کر کچھ دنوں کے لیے کنی کترا گیا ہے۔ پورا راستہ بھیگی پلکوں سے کٹا تھا۔ حویلی میں آتے ہی اس نے خاموش کو نہ پکڑ لیا گیا تھا۔ بی جان نے کیا اتنی بری ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ انجانے میں ہوا؟ اس سے ان سب اکیلی کی میں ہی اکیلی مجرم ہوں؟ انہوں نے تو بہت کچھ چھپایا تھا مجھ سے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ دلہام کے کچھ دن کا برائے نام سرکاری کام 1 مہینے سے بھی طویل ہو چکا تھا، جبھی آج بھی وہ بی جان کے سامنے اپنے غم لیے بیٹھی تھی۔ یہی تو کم فہمی ہے تمہاری نئی نسل کی، اپنے معاملات کے خود بڑے بن جاتے ہیں، بنا فائدہ نقصان سوچے۔ اور جہاں تک رہی کون مجرم کون قصوروار، تو قصوروار تم دونوں کا برابر ہی کا ہے، کیونکہ رشتوں میں بے اعتباری اور عدم تحفظ کا احساس ہی رشتوں میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اب تم اسے سزا دو یا وہ تمہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں تم دونوں ہی سے لگ رہی ہو، ادھر وہ بھی بے سکون سے نہیں ہوگا، اور اب تو انا کی جنگ بن گئی ہے شاید۔ بی جان نے اس کی کلاس لے ڈالی تھی، وہ مزید دکھی آتما بن گئی تھی۔ گھر میں خاموشیوں کو توڑنے کے لیے رمز اور موسیٰ کی شادی کے فنکشن رکھے جانے لگے تھے، تو امید سی بندی تھی کہ شاید وہ آ جائے۔ گھر میں کوئی بھی نہ اس کے آنے یا نہ آنے کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ پریحان تو روز اول ہی کی طرح معاملات سے انجان تھی، لیکن درید کو بڑوں کی موجودگی میں رمز اور انا کے تمام معاملات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ وہ بھی دل میں کچھ ناراض سا گھوم رہا تھا۔ یہ پھول یہاں لگائیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے، انٹرنس پہ آنے والے یقیناً اسے دیکھتے خوش ہوں گے۔ پریحان درید کو خوشی مفت کے مشوروں سے نواز رہی تھی۔ یار خدا کا نام لو، تمہارے مشوروں پہ چل کے تو میں نے موسیٰ کی تقریب کو خراب نہیں کرنا۔ وہ یہ 2 سائڈ ہی لگے دو اور ان پہ پڑتی لائٹس زبردست ویو دیں گی۔ درید باقاعدہ کیمرہ مین کے جیسے ہی ہاتھ بناتے سچویشن بنا رہا تھا، اور موسیٰ بھی ان کی نوک جھونک پہ مسکرا رہا تھا۔ گھر کی کوئی تقریب موسیٰ کے بغیر مکمل نہیں تھی، اس لیے اس تقریب کو کمبائن رکھا گیا تھا، اور اپنی ہی تقریب کے معاملات دولہا میاں خود ہی دیکھ رہے تھے۔ تم رہنا ہمیشہ سڑیل۔ انا بھابھی بات سنیں یار، یہ پھول یہاں پریحان شاید تمہیں مما ڈھونڈ رہی تھی، کسی ڈریس کو لے کے ڈی سیکشن کرنی ہے تم نے انہیں۔ انا باہر نکلی تو پریحان فوراً اس کے پیچھے پہنچی تھی، پر درید نے اسے ٹوکتے وہاں سے جانے کی وجہ بتائی تھی۔ انا کے لب سختی سے آپس میں پیچھے، ایک تو ویسے ہی سب کو آپس میں مگن دیکھتے اسے اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہو رہا تھا، اور اس پر درید پریحان کو انا اور رم سے دور رکھنے کی ہر تگ کرتے، زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ بزی رکھتا یا پھر کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ درید نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالتے ہی دوبارہ سے اپنے کام کی طرف مبذل کی تھی۔ کیا وہ سزا کم ہے جو تمہارا بھائی مجھے دے رہا ہے؟ اور کیا دوسروں کے غم دینے کی زخم دیتے ہوئے بھی تم بھی اپنے گھاؤ لگاؤ گے؟ یار سارے کر کے لگاؤ۔ وہ اسے سنواتے پھر سے کام والے لڑکے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ درید، میں نے سب سے معافی مانگی، تو کیا تمہارے معاملے معافی مانگنے سے اس اذیت کا مداوع ہو جائے گا؟ وہ جو ہم نے اسپیشلی پریحان اور میں نے صحیح ہے، چلو معاف کیا۔ وہ ہر درجہ تلخ ہو رہا تھا۔ انا کی آنکھوں میں مرچی سی بھری تھی، کیونکہ وہ پہلا وہ شخص اتنا رلا چکا تھا، اور اب درید چہرے پہ ہاتھ جمائے وہاں سے بھاگی تھی۔ درید، انا بی بی بہت ہرٹ ہے، موسیٰ اس کی تکلیف سے تکلیف ہوئی تھی۔ درید، دل ناداں کیا ہوا؟ وجہ ہوگی اس کے دل کو یوں توڑ کے آئے ہیں کہ سب اپنوں کی خاطر ہم ایک اپنا چھوڑ آئے ہیں، پھر نہ پائے جو کبھی زخم گہرا ہے لگا، بھول میں فیصلہ کر لیا، جا محبت تجھے الوداع کر دیا۔
وہ اضطراری کیفیت میں اپنے پاؤں ہلاتے شہادت کی انگلی سے ماتھا مسل رہا تھا، جبکہ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی تھی۔ وہ اپنی انادل سے بہت دور آ گیا تھا، پر جیسے جسم کا ایک حصہ کھو گیا تھا۔ بے چینی عروج پہ بیٹھا تھا، انا کو معتبر کر رہا تھا، پر دل کی بغاوت کا کوئی ثانی نہیں تھا جو ہمہ وقت انا کا راگ الاپتا رہتا تھا۔ آج حویلی میں رمز اور موسیٰ کی شادی کی تقریب تھی۔ یقیناً اس اہم موقع پہ اس کا وہاں ہونا نہ ہونا بہت سے سوالات اور شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہوگا، پر دماغ کی ضد پہ کان دھرے بیٹھا تھا، جبکہ دل ہمک ہمک کے انا کی دیوار گرانے کی راہ سجا رہا تھا۔ موبائل کی بیل بجنے پہ وہ متوجہ ہوا تھا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو پوری دنیا سے کٹ کے ہی بیٹھا تھا، اور موسیٰ کو بھی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس کا نمبر کسی سے شیئر نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی موسیٰ کی ہی کال تھی۔ سر یقین مانیں، آپ کے بغیر یہ تقریب بہت ویران سی ہے۔ موسیٰ کے لیے اگرچہ ایک اہم دن تھا، مگر اس کے انداز میں اداسی سی جھلکی تھی۔ شادی مبارک موسیٰ، آئی ہوپ سب اچھے سے نپٹ گیا ہوگا۔ اس کی بات کو یکسر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ موسیٰ نے کچھ لمحوں کی خاموشی اختیار کی تھی کہ دلہام کو سلکان سے ہٹا کے دیکھنا پڑا تھا، کہیں وہ کال آف تو نہیں کر گیا۔ سر، سچ پوچھے تو سب کچھ بہترین ہو کے بھی ایک کمی ہے جو بہت بھاری ہے، اور انا بھی۔ موسیٰ، میں تمہیں کال بیک کروں گا، کچھ کام ہے مجھے۔ پھر سے اس کا ذکر چل نکلا تھا جس کے نام کی بازگشت سے بچنا چاہتا تھا۔ موسیٰ نے اسے کچھ تصاویر بھیجی تو وہ دم سادے بیٹھا رہا تھا اور کسی بھی تصویر کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج تک جو اپنوں کی محبت میں ہارتا آیا تھا، اب بے ضبط کی سلیبیں ناکام ہو جاتی تھیں۔ خون کی بھرے موسم میں بھی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے شرٹ کے تمام بٹن کھولے تھے، توجہ کے دھاگے بھٹکتے سیل پہ چلے جاتے۔ اگر ان سب کے درمیان وہ بھی ہوتی تو بلاخر کمزور پڑتے۔ اس نے تمام تصاویر لوڈنگ پہ لگائی تھی۔ اول پہ ہی دشمنے جانا تھی۔ اداسی برساتی آنکھوں کے ساتھ بھی جان کو کوئی بات غور سے سن رہی تھی۔ دلہام پہ منکشف ہوا کہ موسیٰ نے سراسر اس کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی، اور تمام تصاویر ہی انا کی تھی۔ کہیں چہرے پہ مسکراہٹ تھی تو کوئی مصنوعی سی۔ وہ ہر تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اسکرین رک گئی تھی، مطلب کہ آگے کوئی اور تصویر نہیں تھی۔ آنکھوں کی پیاس بڑی تھی تو انا کی دیوار گری بے ساختہ ہی وہ آخری تصویر کو تکتے اس پر لب جما گیا تھا۔ ایک اشک آنکھوں سے گرا تھا۔ دل کی ضد تھی، انا دل تمہیں معاف ہی کرنا پڑے گا، نہیں تو دل پہ داغ آ گیا ہے اگر میرے ساتھ تم نہ ہوئے تو۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہی کمل کا مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ گزرے دنوں میں اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وجہ خود سے حد درجہ لاپرواہی تھی۔ دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ ایک آس تھی شاید وہ رمز اور موسیٰ کی شادی پہ لوٹ آئے، پر وہ تو سزا دے رہا تھا ان دونوں کو ہی۔ کچھ اور مقام افسوس پہ یہ بھی تھا کہ گھر میں کسی کو بھی اس کے آنے کا نہیں پتہ تھا۔ انا بی بی، یہ امراؤ بی بی میں نے آپ کے لیے بھجوایا ہے، اور آج کی تقریب میں یہ ڈریس آپ پہنیں گی۔ ملازمہ اندر آئی تو اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلی تھی۔ یہ تو بہت ہیوی ہے۔ ڈریس دیکھتے ہی اس نے انکار کیا تھا۔ تو کیا ہوا، اس تقریب میں میری بہو کو سب سے اسپیشل دکھنا چاہیے۔ وہ سوال جو ملازمہ سے ہوا تھا، اس کا جواب اندر آتی امراؤ نے دیا تھا۔ پر مما، یہ کوئی انکار اور بہانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پہلے 2 فنکشنز بھی انتہائی سادگی سے گزارے ہیں۔ کون سا تمہاری شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں جو یہ حال بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہی دن اور تقریبات کے بہانے تو ہوتے ہیں ہنسنے کھیلنے کے۔ امراؤ جان اس کا چہرہ تھامے پیار بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، کیا فائدہ ان سب کا جب دیکھنے اور سراہنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ آرزردہ دل لیے وہ بوکھلا گئی تھی اور بھول گئی تھی تو امراؤ چپ ہو گئی تھی۔ کیوں نہیں، ہم سب ہیں نا اس طرح سے۔ تمہیں ایزی دیکھ کر خوش ہوگا بیٹا۔ امراؤ ہر طرح سے اسے بلانا چاہ رہی تھی۔ آپ انہیں کہیں سے لوٹ آئے۔ ضبط کی تنابیں ٹوٹتی، وہ اس کے ہاتھوں کو چہرے پہ تھامتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی، اور امراؤ کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ انا کی خاموشی اور خود سے روٹھا سا انداز انہیں بھی دکھی کرتا تھا، پر وہ خود ہی مجبور تھی جس نے ان سے بھی رابطہ نہیں رکھا تھا کوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انا، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ جوری، اور یہ پارلر والی آ جائے گی، اچھا سا تیار ہونا۔ مصروف سے انداز میں آج کی تقریب کی مناسبت سے لائی گئی جوری وغیرہ اس کے سامنے رکھتے کمرے سے چلی گئی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے وہ آئے گا؟ اس کے کمرے سے باہر آتے ہی انہوں نے موسیٰ کا نمبر ملایا تھا۔
جانتا ہوں میں انہیں دن رات کا ساتھ رہا ہے میرا ان کے ساتھ۔ وہ مسکرایا تھا۔ امراؤ نے کال بند کی تھی، جبکہ اسے دیکھتی رمز بھی اداسی سے گھیرے میں آئی تھی۔ آپ کے چہرے پہ یہ 12 کیوں بج رہی ہیں؟ آج موسیٰ اور رمز کے ریسیپشن کی تقریب تھی اور رمز اور انا کی اداسی دیکھتے مسلسل اداسی میں تھی، جبکہ موسیٰ نے اسے ہر طرح بلا پھسلا کے دیکھ لیا تھا۔ بس انا کے لیے برا لگ رہا ہے۔ بڑی مشکلوں سے ان کے درمیان سب ٹھیک ہوا تھا اور پھر سے طویل دیواریں در آئی ہیں ان کے بیچ۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تو موسیٰ مضطرب ہوا۔ دیکھیں رمز، اگر آپ ایسا کریں گی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یار، غریب بندے کی سیلری سے اتنا مہنگا میک اپ کروایا گیا ہے جو آپ ایسے بہانے پہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس کی قیمت ہی وصول نہیں کر سکا میں، وہ شوخی سے کہتا پٹی سے اترتا ہوا۔ رمز کی آنکھوں میں حیا کی لالی در آئی تھی۔ مینو رنگ لایا گیا ایک ہیر دا، موسیٰ نے گنگناتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی پریشانیاں اس کی چھٹی تھی۔ پرل سے سجا ہیوی دوپٹہ اسے اپنے وزن سے زیادہ لگ رہا تھا۔ ایسا ہی حال تھا لباس کا، اور شاہانہ سا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں انا۔ میم، میں کہہ سکتی ہوں کہ دلہام سر بہت لکی ہیں جنہیں آپ جیسی وائف ملی ہیں۔ پارلر والی نے بے دریغ تعریف کرتے انجانے میں اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا تھا۔ وہ چاہ کے بھی مسکرا نہیں پائی تھی۔ تنقیدی نظریں اپنا موجودہ حال اس پر ڈالی۔ کچھ دیر پہلے اس کی حالت میں واضح فرق تھا۔ پہلو میں ایک کمی سی تھی اور اس کے عشق میں اتنا بچپنا تھا کہ وہ بہاروں جیسا شخص سنبھال نہیں سکی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج اکیلے ہی حالات کے در پہ تھی اور بالکل ایک داسی سی بنی بیٹھی تھی۔ کرب کے عالم میں آنکھیں بند کی کچھ لمحوں کے بعد کھولی تو پہلو خالی نہ تھا۔ اس کا لیوین محبت کے تحیل جیسے شخص کو اس کا ساتھی بنا گیا تھا۔ اس کی بھیگی پلکوں میں سے 2 قدم آگے بڑھتے آئینے میں نظر آئے تو اس شخص کو چھوا تھا۔ 1 مہینے بعد بندگی اتنی پختگی اختیار کر گئی تھی کہ ہر طرف اسی کا گمان تھا۔ زخم خوردہ لبوں پہ مسکراہٹ بگڑی تھی۔ 7 رنگوں کی قسم تو میرا رنگ ہشتم، میں تیرے رنگ میں رنگتے ہی سنور جاؤں گی۔ جا کے بیٹھوں گی تیری سمت جھکائے نظریں، نہ میں بھٹکوں نہ میں کسی اور کو ہونے کے در پہ جاؤں۔ ٹی پنک لپسٹک سے مزین شبنمی لبوں سے ہولے سے اس کے عکس سے اقرار کیا گیا تھا، جبکہ انگلیاں اس کے عکس پہ اپنی خوشبو بکھیری تھی۔ اس مجسم میں حرکت ہوئی تھی۔ آئینے سے ابھرتا عکس دھیرے دھیرے قدم اٹھائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ انا کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ یقین تھا کہ پیچھے سے مڑتے سب کچھ ختم ہو جائے گا، پر دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ فاصلہ گھٹ رہا تھا۔ وہ اس کی پشت پہ آ رکا تھا۔ گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے کان کی لو پہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بت کی مانند یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایک بار اس کی انگلیوں نے آئینے کو چھوا تھا، جبکہ وہ عکس انا کی پشت پہ جھکا تھا اور اس کی انگلیاں اس شبہ کو چھونے سے محروم رہی تھی، پر انا کی پشت ایک آشنائے لمس سے مہک اٹھی تھی۔ وہ جھٹکا کھاتے مڑی تھی۔ دلہام اس کے ری ایکشن کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، جبکہ انا کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی ہی اس کے اتنے قریب ہے۔ اس کے مڑنے سے انا کا چہرہ دلہام کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ ایک کرنٹ سی لہر پورے جسم میں دوڑی تھی اور اتنے دن بعد ملن کی چاہتی پر لمحوں میں میسر آئی۔ قربت نے گویا چمن کو کلیوں سے بھر دیا تھا۔ دلہام انا کی بے ترتیب سانسوں کا تیز ردھم اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس ہائی ہیل کا کمال تھا کہ آج انا دلہام بخت کے برابر میں کھڑی تھی، جس کا چہرہ اس کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ انا کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرانی کی تھی، یقین ہی نہ تھا کہ وہ آ گیا تھا۔ دلہام نے اس کا وہیں سے ہاتھ تھاما جو آئینے میں اس کے عکس کو تلاش رہا تھا، اور اس کے اپنے چہرے پہ پھیرتے اس کو خواب کی حقیقت میں بدلنے کا یقین دلایا تھا۔ دلہام کے ہاتھوں میں تھامے اس کے نقوش کو کھوجتے جان گزین لمحوں کے حصار میں تھا، تو لمحوں میں سرگوشی ابری تھی۔ دلہام لپسٹک سے مزین ہونٹوں کے راز میں پنہا موتیوں جیسے دانتوں کی جھلک کے ساتھ اس کی جنبش میں کھویا ہوا تھا۔ وہ واقعی ہی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، یا اتنے دنوں کے بعد روبرو یار ہونے کا سحر تھا۔ مجھے اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ دل مغرور سا ہوا تھا کہ وہ دیوانی سی لڑکی اس کی ملکیت میں تھی۔ دل
انا اس کی آواز سننے کی مطمئن تھی اور اسے ان حیات لمحوں کی نشانی میں اس کی آواز کی چاشنی بھی چاہیے تھی جو وجود زندگانی بخشے۔ تبھی دلہام نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے اس کے لبوں پر لگایا تھا۔ میں اپنے دل کا خیال رکھنا، ان سیاہ آنکھوں میں سے میری جان، اور مل کر اس کہانی کو بنائیں۔ میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم ہی میری منزل ہو، میں ہی ابر مہرباں سا لمحہ ہوں تمہارے لیے۔ وہ یکساں اس کے ہلتے لبوں پر نظریں جمائے اس کی جادوئی آواز میں کھوئی تھی۔ ہر طرف ہی روشن اجالے پھیلے تھے۔ کھڑکیوں سے جھانکتی چاندنی نے ان لمحوں کے امر ہونے کی گزارش کی تو ستاروں نے محبت کی سازش میں شریک ہونے کی راہ سجا دی۔ آج کی رات محبت کی رات ہے جو پھر سے مجھے محبت میں مبتلا کر دے۔ چلو اپنی محبت سے سنوار دو مجھے، اپنا غم اپنا پاگل کر دو، وہ گلا سے صلح کرو، آؤ یار شاباش بار محبت کے رنگ میں رنگ دیں، آج رات اپنے تمام غم دور کر دیں۔ دلہام اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہا تھا، مطلب ماضی کی کٹان بلائے وہ مستقبل کی راہ سجا رہا تھا۔ وہ اپنی انادل سے زندگی کے خوشبخت رنگوں کا سلاح کر رہا تھا۔ نم آنکھوں کے گوشے پہ موجود بھورا دل مسکرایا تو ہونٹوں پہ ایک بھنور پڑا تھا۔ دلہام کا ہاتھ اس کے بھنور کی گہرائی کھوجنے پہ اس پہ پڑا تو انا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے اس بھنور کو مقید کرنے کی چاہ جتلائی تھی۔ دلہام امرت گھولے اس کے بھنور پہ جھکا تھا، انا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دل محبت کو بے چین جس نے دل نے لکھا ہے۔ دلہام کی عرضی پہ اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ انا کی آنکھوں میں تجسس ابھرا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دلہام نے شانے اچکاتے دوری اختیار کی، گویا اجازت درکار تھی۔ اسے حیران ہی تو کر رہا تھا، بھلا کون کسی کو محبت میں اتنا معتبر کرتا ہے کہ محبت کے لیے بھی اجازت درکار تھی۔ دلہام کے پیچھے پڑتے قدم انا کے اندر خالی پن کا احساس بکھرنے لگا تھا۔ دل نہیں، وہ فاصلہ لمحوں میں سمیٹتے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ یہ محبت کی رسم ہے۔ دلہام نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا کہاں ہوتا ہے دل کہ آپ اپنے آپ سے سب سوچ لو اور دوسرے انسان کو بیچ منجدہار میں چھوڑ جاؤ؟ کیا محبت صرف آپ نے کی تھی؟ دل میں وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ تبھی دلہام نے ہلکے سے اس کا سر تھامے اس کا چہرہ بالکل اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا؟ ان کی آنکھوں میں گزرے دنوں کے ہزار شکوے آنکھوں میں ابھر رہے تھے۔ دوسرے پل ان دونوں کو شکووں کو دور کرنے کی سبیل نکالی تھی۔ دلہام نے شبنمی ہونٹوں سے لفظ چنے تھے اور اس کا دل اپنے بس میں نہیں رہا تھا۔ اتنے دنوں کی پیاس بجھی تو وہ ایک سرور سا رگوں میں اترا اور انا کے لبوں سے مسکائے تھی، ساری سی جدائی تھی۔ انا دلہام نے اسے کھوئے دیکھ کر پکارا تھا، آپ بہت برے ہیں دل۔ وہ منہ بسوڑتے ہلکا سا اس کا مکہ اس کے کشادہ سینے پر مارتی ہوئی بولی، دل کی انا دل بہت اچھی ہے نا، ہم اس پہ صبر و شکر کر لیں گے۔ دلہام کی آنکھیں اس ملن پہ چمک رہی تھیں تو انا کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اسے چھوڑتے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو سر تا پیر اس کا جائزہ لینے لگا۔ انا تھوڑی کنفیوز سی ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، بالکل اپنی سی انا دل۔ سادہ لفظوں میں کی گئی تعریف انا دل کا دل دھڑکا گئی تھی۔ یہ امراؤ ماما، کیا انہیں پتہ تھا آپ آ رہے ہیں؟ انا کی ذہنی روح بھٹکی تھی۔ امراؤ کا اصرار کرتا انداز پچھلے دنوں کی نسبت آج کے دن کا خصوصی اہتمام اسے ان کا منصوبہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ دلہام نے گردن اسبات میں ہلائی تو وہ خفا سی منہ بھلا گئی۔ مطلب کیا؟ سب مل کے مجھے بیوقوف بناتے، کسی کو احساس نہیں تھا کہ میں کتنا تڑپی تھی؟ یہ سب میری حالت سے مزہ لیتے رہے ہیں۔ انا کو اپنے سود سازیوں کے حساب میں گزرے دنوں کی یاد آئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا موسیٰ کو کہ کسی کو نہ بتائے، لیکن اس کے پیٹ میں کچھ کہاں ٹھہرتا ہے۔ دلہام پھر سے اس کا بازو تھامے، کیا موسیٰ بھائی کو پتا تھا آپ کہاں ہیں؟ وہ مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا گئے؟ وہ صدماتی انداز میں بولی تو دلہام کو موسیٰ کی متوقع شامت کا سوچتے ہنسی آئی تھی۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں یہاں تمہارے سامنے ہوں؟ اس ہجر کی طویل کا حساب کون دے گا جو آپ کو یاد کرتے گزاری ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی، تمہارے شکووں کا جواب میں بہترین انداز میں دے سکتا ہوں، پر اگر تم میرا ساتھ دو تو افسوس کہ امراؤ ماما کی یہ محنت غارت جائے گی۔ دلہام نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ سٹپٹا گئی۔ بولو، جواب دو۔
دلہام کا معنی ہیز نظروں کی تاب نہ لانا اس کے بس میں کہا تھا، پلکیں جھکی تھی۔ غم کی شام جتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، آخر ایک دن ڈھلنا ہی تھا۔ تبھی روشن سویرا ہوا تھا۔ کیا بھائی مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے؟ رمز نے مہمانوں کی ہنسی ہنس کے بات کرتے دلہام کو دیکھتے اپنے برابر بیٹھی انا سے کہا تو وہ مردہ سی شکل دیکھتے اداس ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے رمز، دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ درید بھی بات نہیں کر رہا۔ رمز کی آنکھیں بھیگی تھی۔ انا اسے کیا تسلی دیتی جو خود سب کے عجیب رویے فیس کر رہی تھی۔ دلہام کے آنے پہ وہ بے انتہا خوش تھی۔ ایک بار پھر دن کا اہتمام بہت اچھی سی یادوں کو لیے کے ہوا تھا۔ ریسیپشن ختم ہوتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے اسے بازو کے تھامے احتیاط سے دیوار سے لگایا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ ابھرا تھا، لیکن آشنا گرفت کی پکڑ محسوس کی تو لب مسکا اٹھے تھے۔ اس نے ابرو اچکائے اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے کمرے میں آنے تک 1 انچ کا بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ انا کا چہرہ بہت ہیوی، میں تھک گئی ہوں، وہ منہ بسوڑتے بولی تھی۔ جو کہنا تھا کہہ دیا، ورنہ سخت سزا ملے گی۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ پیچھے ہٹا تھا اور لمبے لمبے ڈاک برتا گیلری میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ انا کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ سرشار سی اپنے روم میں آئی تھی اور اپنا جائزہ لیا تو خود کو صبح سے زیادہ فریش پایا۔ یقیناً وہ اس شخص کی کچھ گھنٹوں کی صحبت کا اثر تھا۔ دل میں گزری ساعتوں کا عذاب، سوچوں کا ہجوم ابھی بھی برپا تھا، لیکن سب وقت سب سے بڑا مسیحا ہے، یقیناً گزرے گا۔ کل کو ماضی بننا تھا اور ماضی میں جینا بلا کہاں کی دانش مندی تھی۔ ادھر دلہام انا سے ملنے کے بعد داجان کے کمرے میں آیا تھا اور درید کو بلوایا تھا اور ساتھ ہی رمز کو بھی۔ اس وقت داجان اپنے کمرے میں موجود نہ تھے۔ رمز کے چہرے پہ گھبراہٹ سی طاری تھی۔ دونوں کو سامنے دیکھتے ہوئے کمرے میں چھائی گمبھیر سی خاموشی کو دلہام کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ میں جانتا ہوں آرجے کے معاملے میں سراسر میرا ہی قصور ہے، جس نے ایک قطعی انجان شخص کو محض دوستی کے نام پر اپنے گھر میں گھسایا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ میں بہت لوگ ملتے ہیں جن کی فطرت کچھ لمحوں کے لیے ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہم انہیں اپنا مان بیٹھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا مان بیٹھتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کیا وہ ہماری جیسی سوچ لیے بیٹھے ہیں یا کچھ مختلف ہے۔ دلہام نے گہری سانس بھرتے پھر سے اپنی بات کا تعلق جوڑا تھا۔ آرجے کیا معاملے میں بھی اپنی دوستی کو لے کے ایک طرف سوچ پہ ڈالتے اپنے خاندان کی موت کے دہانے پہ لے آیا، پر وقت پر تیز سمجھ جانے سے شاید ہم نے پریحان کو اس درندے سے بچا لیا تھا، لیکن اس خاندان کے ایک اور جذباتی انسان نے وہ کہانی پھر سے دہرائی اور آج ایک اجنبی پہ بھروسہ کیا گیا۔ دلہام نے سختی سے آنکھیں میچتے دوبارہ سے کھولی تھی۔ رمز کی آنکھ نے ایک آنسو ٹپکا تھا اور اس بار کہانی اس کے لیے بھی دشمنوں کو فائدہ دے گی، اور گھر کی بیٹی نے اپنے بھائیوں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے غیر شخص پہ اعتماد کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ رمز صرف ایک بات پوچھنی ہے مجھے آپ سے بیٹا، کیوں آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے بھائی آپ کا صاحبان نہیں بنیں گے، آپ کی پسند کو اپنائیں گے نہیں؟ ایک بار بغاوت کرنے سے پہلے ایک بار درید یا مجھے آ کے کہا ہوتا تمہیں موسیٰ پسند ہے، تمہیں آرجے سے خطرہ ہے۔ تمہارے بھائی اتنے کمزور تو نہیں تھے کہ وہ حیثیت کی خاطر موسیٰ کو ٹھکرا دیتے۔ اگر بچپن میں بھی کسی غلط لڑکے کے ساتھ بھروسہ نہیں کیا بھائیوں پہ، باوجود ضبط کے دلہام کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری بھائی، رمز کی ہچکیوں نے بات مکمل ہی نہیں کرنے دی۔ تم موسیٰ پہ بھی تو بھروسہ کر سکتی تھی نا، وہ بھی تو تمہارا محرم ہے۔ دلہام کے سوال بہت کڑے تھے۔ مجھے لگا شاید آپ صرف ایک شاید پہ انحصار کرتے، ایک اجنبی شخص کی انگلی پکڑتے اس کی اندھی تلقین کی۔ رمز ایسا کہیں نہیں ہوتا بیٹا، مجھے بس یہی کہنا ہے، اپنے محرم رشتوں کو اہمیت دینا اور ان پہ بھروسہ کرنا سیکھو میری جان۔ انا کا معاملہ یکسر الگ تھا، وہ انجان تھی آرجے سے، پر تم تو نہیں تھی۔ دلہام نے کھڑے ہوتے گویا اسے یہاں بلانے کا مقصد سے آگاہ کیا۔ اسے دیکھنے لگی تھی۔ درید بھی اسے تقلید میں کھڑا ہوا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، وہ اس کا ہاتھ ہمیں پھوٹ پھوٹ کے رو دی تو دلہام اس کا سر تھپاتے اس کی آنکھوں سے درید کو مبہم اشارہ کیا تو وہ بھی رمز کے گرد ایک تحفظ دیتا احسار باندھ گیا تھا۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ رمز کے تمہاری دوستیں کہتی ہیں کہ کاش انہیں دلہام اور درید بخت جیسا بھائی ملے، تو پھر اپنے بھائیوں کو بے مول کر دیا پاگل۔ درید نے ہلکا پھلکا انداز اپناتے ہی اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی تھی۔ سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی وضاحت پہ دلہام اسے سینے پہ لگا گیا اور ہاتھ بڑھاتے درید نے اپنا حصار لیا اور اس اپنے آشیانے میں ان پنچھیوں کو تحفظ کا احساس دیا۔ او تو وہ ایک سوتیلی ہی تھی،
پریحان کی آواز پہ وہ چونکی جو ابھی وہاں آئی اور بہن بھائیوں کے محبت بھرے مظاہروں کو کافی جیلس نظر آ رہی تھی۔ دلہام نے اسے اشارے سے پاس بلایا۔ دلہام کے شانے پہ آ لگی اور درید نے ایک آنکھ دبائے اسے اشارہ کیا تو دلہام کے سامنے وہ کھڑی ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ اب رشتوں کی اہمیت دی جائے گی اور ان میں توازن رکھا جائے گا۔ وہ بار بار کھڑی دیکھتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی، پر دلہام وقت کے آنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی جھنجھلاتے ہوئے اس نے اپنے پاؤں کو ہیل کی قید سے آزاد کیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے خود سے پینے کی کوشش کرنے لگی۔ دلہام کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند سو جا چکی تھی۔ اسے بے اختیار شرمندگی نے گھیرا لیا اور اپنی سوری پہ لٹکاتے خود کو مصروف ہو گیا۔ دروازہ لاک کرتے اس کے پاس آیا تھا اور ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی تو لب ہی مسکرا اٹھے تھے۔ موسیٰ جو تصویر بھیجی تھی اس کے صبر کی دیوار آخری کیل ثابت ہوئی تھی اور سب چھوڑ چھاڑ کر پہلی فلائٹ سے وہاں آ پہنچا تھا۔ وہاں آتے اپنے فیصلے سے ہی ہونے کا اندازہ ہوا تھا۔ انا کی اسے دیکھتے جو حالت ہوئی تھی جیسے صحرا میں بھٹکے شخص کی۔ پانیوں کا کنواں آ گیا تھا اور ایک پرسکون سانس گہری ابری تھی اور انا کو باہوں میں بھرتے اسے لیے بیڈ پہ آیا تھا۔ کم از کم آج کی رات تو سونے کی نہیں تھی ظالم لڑکی، وہ اس کی آویزہ اتارتے بولا تھا، جو یقیناً نیند میں ڈسٹرب کرتے مائی سلیپنگ بیوٹی۔ دلہام اس پہ جھکتے اس کے ماتھے پہ نکاحت سے پھر بھی قدر نہیں۔ اس کے سرگوشی کا جواب آنکھیں پٹ وا کیے دلہام کا قہقہ بلند ہوا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، اس نے ایک ایسے ہی موقع نہیں دیا تھا بتا سکے کتنی قدر ہے آپ کی، بلکہ دور جا کے تو کچھ زیادہ ہی قدر ہوئی۔ دلہام کے ہاتھ اس کے گلے میں لٹکتی چین میں الجھے تھے اور وہیں اس کے دل چھوتے لمس پہ انا کی سانسیں تھمی تھی۔ دل آپ بہت خراب ہو گئے ہیں، وہ ہلکی سی مزاحمت کرتے بولی تھی۔ بالکل ایک مسئلہ ہے مسٹر، آپ اپنا دل اپنی انا دل کو بھی اسی خراب رنگ میں ڈھلتے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی محبت کے رنگ میں۔ دلہام کے لبوں پہ شرارت مسکراہٹ کا بسیرا کرتی ہوئی آئی تو گھورتی ابھی اس کی شرارتوں سے ملحوظ ہوتی۔ انا کی چھیپی ہنسی نے کئی گلوں میں رنگ بکھیرے تھے۔ السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، مائی یوٹیوب چینل